Salam media Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Ye Kahani Hi Alag Hai by Farzana Kharal. So let's start it. गो वो कदमों की आहट पहचान चुकी थी जो बदस्तूर करीब होती जा रही थी, मगर उसे तवक्को नहीं थी कि आपकी इन 12-1 बजे से पहले उठ जाएगी। उसका दिल बदमज़ा होकर धड़का। वो शिद्दत से दुआ गो हुई कि काश इन तीखी आहटों का रुख बदल जाए। यकीनन वो घड़ी कबूलियत की नहीं थी। अगले लम्हे जाली का भारी दरवाज़ा गुनगुनाते हुए खोला गया। आपकी ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मानो ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने काम पे मरकूज़ की, यूं जैसे किसी आए गए से बेखबर थी। उसने हमेशा की तरह आपगीन की मौजूदगी को बुरी तरह नज़रअंदाज किया। जिसके एक हाथ में चाय से भरा मग था, दूसरे हाथ से वो जमाइयाँ रोक रही थी। वो 35-36 साल की एक बेहद स्मार्ट और इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जिसे मानो की माँ मैके से अपने जहेज़ में लाई थी। बाकी जहेज़ कब का पुराना हो चुका। जहेज़ का वाहिद आइटम आपगीन थी, जिसकी चमक दमक आज भी कायमोदाइन थी। उन दोनों में खाला भांजी के अदब आदाब जैसा मरहला कभी आता ही नहीं। भूले भटके से कभी मानो पे अदब लिहाज का दौरा पड़ता भी तो खाला साहिबा कोई ना कोई ऐसी हरकत करती, बेचारा अदब लिहाज मुंह तकता रह जाता। अब भी वो मानो के ऐन सामने बैठी राइटर भांजी का चेहरा तके जा रही थी, जिसके सामने खुले सफ़हात पर अभी चंद लाइनें ही लिखी हुई थी। कागज़ पे कलम घसीटती मानो अपने तासुरात मख्फी रखने की इंतहाई कोशिशों में थी, और उसके ऐन मुकाबिल चाय के घूंट भरती आपगीन उसके तासुरात जांचने की तगदो में थी। वह उसकी टिकटिकी पे जुज़बुज़ हुई। क्या मुसीबत है? उसने कलम मुंह में दबाया और बल खा के पहलू बदला। अब पहलू बदलने में क्या हिकमत थी कि जहन ने वो जुमला मुकम्मल किया जिस पे वो कितनी ही देर से अटकी हुई थी। वो खुश हुई और बेसाख्ता मुस्कुराई। उसे ताड़ती हुई आपगीन भी खामखा मुस्कुराई। लगता है तुम्हारे जहन में कोई हैप्पी सीन चल रहा है। वो मग मेज़ पे पटक के भांजी की जानिब लपकी, मानो कराही। वो इसी सूरत हाल से डर रही थी। उसने खुद को कोसा, मुस्कुराने की ज़रूरत ही क्या थी। आपगीन स्टडी टेबल पर पड़े उस सफ़े पर झुकी जो 1 मिनट पहले ज़ेरे कलम था। उसे पढ़ने के बाद वो सीधी हुई। उसने भांजी को आंखें फैला के घूरा। हीरोइन बेचारी तकलीफ में है और राइटर मुस्कुराई जा रही है। सच कहते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है। राइटर ने आह भर के कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई। मेरे जहन में कुछ और सीन चल रहा था। उसने गुस्से से वजाहत दी। लो ज़रा सुनो तो भला किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? अरे वो बेचारी तकलीफ में है, पहले उसका तो कुछ करो। अजीब राइटर हो, इसीलिए तो तुम्हारा अफसाना तक नहीं छपता। और क्या भूल गई, अभी चंद रोज पहले मदीरा ने तुम्हें मशवरा दिया था कि अभी सिर्फ मुतालिया करो। हाँ, जिस राइटर की तुम जैसी खाला होगी उसके अफसाने रद्दी की टोकरी ही की नजर होंगे, और वो मुतालिया करते करते ही गुजर जाएगी। वो रूहान सी हुई। आपगीन उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मुकम्मल शुदा कहानियाँ अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील करती, फिर उसके आने से पहले कोरियर भी कर आती। बाद में वो अपने बाल नोचने के सिवा क्या कर सकती थी। उसने सीधे हाथ की उंगली और अंगूठे से कनपटियों को सहलाया। उसकी बदकिस्मती कि आपगीन वहां से टलने वाली नहीं थी। वो अब ड्राइंग रूम में चहलकदमी फरमा रही थी। उसकी ये हालत इंतजार की सूरत होती थी। वो चौंकी। आज पहली तारीख थी। वो अब समझी कि इन खातून ने अपनी मीठी नींद बेवजह कुर्बान नहीं की। खुदा के लिए आबी खाला, अपने कमरे में चली जाओ ताकि मैं थोड़ा सा काम ही मुकम्मल कर लूं। उसने अपने सामने फैले सफ़हात पे एक परेशान को नजर डाली। जब वो बीबियां आएंगी तो मैं तुम्हें यहां बुला लूंगी। खाला ने भांजी को घूरा। पिछले माह भी तुमने मुझे ऐसे ही भगा दिया था। बीबियां आईं, उन्होंने सारा किराया आपा के हाथ पर रखा और मुझ पे मुस्कुराहट का सदका फेंक के और चंद दुआओं से नवाज के चली गईं। उसके जले कटे अंदाज पे मानो बेसाख्ता मुस्कुराई। दुआएं पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं, वो बरजस्ता बोली। अब मुझे दुआओं की जरूरत नहीं। उसने एक दिल दो आह भरी। मानो ने उसे देखा जो अपने तई जिंदगी के
دن پورے کر چکی تھی اور کس وجہ سے کر چکی تھی اسے کچھ اندازہ تھا۔ مجھے رقم مل جاتی تو حمزہ کا ادھار واپس کر دیتی، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ مانو کا دل کچھ الگ سے انداز میں دھڑکا۔ اس سڑیل نے تمہیں ادھار دے دیا؟ امپاسبل۔ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ توبہ کرو، وہ خڑوس اتنا اچھا کہاں ہے؟ اس سے ادھار نکلوانے کا گن صرف اپنا گنی جانتا ہے۔ اب گنی نے وہ پیسے مانگ کے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، مگر مجال ہے جو آپا نے ہزاروں کی رقم سے مجھے ڈھیلا بھی دیا ہو۔ امی نے بہت اچھا کیا، تم نے وہ پیسے چند دنوں میں اڑا دینے تھے، جبکہ امی نے تمہارے جہیز کے لیے ایک اور کمیٹی ڈال دی ہوگی۔ آبگین اس بات پہ تل ملا کے بلٹی۔ تم ماں بیٹی یہ فضول کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اب میں اس عمر میں شادیاں رچاتی اچھی لگوں گی؟ وہ بنا کے بولی اور دیوار پہ آویزاں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ مانو کی ہنسی چھٹی۔ توبہ ہے خالہ، بعض لفظ جمع کے زمرے میں نہیں رکھا کرتے۔ اس نے شیشے میں اپنی آنکھوں کو دیکھا، وہاں جو خواب رقم تھا وہ مٹا مٹا سا نہیں تھا، پھر وہ مانو اور اس کی آپا کو دکھائی کیوں نہیں دیتا تھا؟ ہم تو تمہاری اکلوتی شادی کے خواب دیکھتے ہیں، وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے بولی جو اس موضوع سے دور بھاگتی تھی۔ بریکٹ جو میرے دل کی خواہش تھی کبھی ان نابینوں کو دکھائی نہ دی، الٹا یہ سب مجھ یتیموں یسیر پہ اپنے خواب مسلط کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس نے جوتا اتارا اور صوفے پہ پسیڑا مار کے بیٹھ گئی۔ اس منظر نے مانو کی روح فنا کی، مگر وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے اسے پچکار کے بولی، میرا مشورہ مانو اور جا کے سو جاؤ۔ باہر جس قیامت کی بارش ہو چکی ہے تو تمہارے کرایہ دارنیوں کے پاس جہاز ہے نہ کشتی۔ یاد کرو مانو، گزشتہ ماہ کی یکم کو بھی تم نے کہا تھا کہ آج جس قیامت کی گرمی ہے تو ایسے میں گھر سے نکلنے کی حماقت کون کرے گا، مگر ان خواتین نے تمہاری پیش گوئی کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ بیرونی دروازے پہ دستک ہوئی۔ آبگین نے صوفہ چھوڑنے میں سیکنڈ لگایا، وہ ننگے پاؤں ہی باہر کو بھاگی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، مگر ٹپا ٹپ جیسی آواز بتا رہی تھی کہ بوندا باندی ابھی جاری ہے۔ دستک دوبارہ بھی دھیمے ہاتھ سے دی گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ وہ اس پر تحمل دستک کو پہچانتی تھی، مگر اس کے علم میں تھا کہ اسے بارش میں بھیگنا سخت ناپسند ہے۔ وہ اس طرح کے گھنگور موسم میں سڑکوں پہ آنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے اسٹڈی چیئر تیزی سے چھوڑی، وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ اس نے گلی میں جھانکا اور ایک گہرا سانس لے کے رہ گئی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، بوندا باندی میں بھیگتا وہ دراز قد آدمی دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ میں اسے کیا سمجھوں کہ آج بارش اور عثمان کا آمنا سامنا کیسے ہوا؟ وہ کچن کے قریب تھی جب اس کی سماعتوں نے اپنی ماں کی پرتحیر آواز سنی۔ اسے ہنسی آئی۔ امی بھی عجیب ہیں جو پوچھ رہی ہیں، جیسے یہ حضرت مسکرا کے کہیں گے، ارے بھائی چل چلاؤ کی عمر ہے تو سوچا دیکھ آؤں اس برساتی موسم میں معروف کے گھر کون سے پکوان تلے جا رہے ہیں۔ لیکن وہ عثمان زعیم تھا جس نے اس بات پہ مسکرانے کی زحمت نہ کی ہوگی۔ وہ کچن میں پہنچی ہی تھی کہ آبگین بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مانو کو غصہ آیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا خالہ، جس دن تمہیں اٹیک ہوگا نا وہ مہینے کی 1 تاریخ ہوگی۔ اس نے چائے کا پانی چڑھایا۔ میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں بدھو، لیکن میری پریشانی کی وجہ جان کر تم بھی حیران رہ جاؤ گی۔ اس نے پہلے سے بھی سنجیدہ شکل بنائی۔ ہائے خدا نخواستہ، مانو تھوڑی سنجیدہ ہوئی۔ پھر جب آبگین نے اپنی پریشانی کا راز اگلا تو مانو کا چہرہ چمکا اور دل باغ باغ ہو گیا۔ آج کھانا بنانے کی اس کی باری تھی اور عثمان زعیم نے کھانے میں کھچڑی کی فرمائش کی تھی۔ ذرا باہر نکل کے دیکھو تو ایسے موسم میں کھچڑی کون کھاتا ہے؟ مارے صدمے کے آبگین کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں باہر نکلے بغیر بھی بتا سکتی ہوں کہ ایسے موسم میں عثمان زعیم کھچڑی کھاتا ہے۔ اس نے آبگین کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ شکر کرو اس نے یہ نہیں کہا کہ آج میں پانی ہی کھا لوں گا۔ وہ تنک کے بولی اور کیبنٹ کھول کے چاول نکالنے لگی۔ اس کی عمر کا ہر دور اس شخص کو دیکھتے ہوئے گزرا تھا جو اس وقت بھی ان کے سادہ سے لاؤنج میں موجود تھا۔ یہ پچھلے ہفتے ہی تو آیا تھا، پھر سوموار کو کیوں آ گیا اور آج خراب موسم کے باوجود بھی آیا بیٹھا ہے؟
وہ اس شناسا اور قدیم مہمان کی بابت یہ سوال عمر کے کسی حصے میں بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ یہاں کیوں آتا ہے، حالانکہ یہ 5 لفظی جملہ قدر و قامت رکھتا تھا اور سوالیہ رخ پہ آ سکتا تھا، مگر وہ اپنی ماں سے یہ کہنے کی مجاز تھی نہ مجال رکھتی تھی۔ وہ اس وقت بھی کچن میں اس 62 سالہ شخص کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی جس کی بابت اپنے اندر ابھرنے والے سوالات کو اس نے اندر ہی کے قید خانے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ عثمان زعیم جسے گھوڑوں سے عشق تھا، وہ جس کو خشکی سے لگاوٹ تھی، وہ جسے سفر سے محبت تھی، جانے کیوں مانو کو اس شخص کے سبھی شوق بھاتے تھے سوائے اس سفر کے جو اس کے گھر کے راستوں پہ کرتا تھا۔ اس نے کچن کا کام تیزی سے نپٹاتے ہوئے صحن میں جھانکا، بارش میں بھیگا۔ یہ دن اب دوپہر سے جدا ہو رہا تھا مگر بوندا باندی مسلسل جاری تھی۔ اسے اچانک ایک خیال نے چونکایا۔ وہ بارش میں بھیگ کے وہاں پہلی بار آیا تھا جو تڑکتی زمین کی مانند خشک دکھتا تھا۔ وہ آج بھیگ کے کیسے لگ رہا ہوگا؟ وہ لاؤنج کی سمت کھلنے والی کھڑکی میں آئی۔ اس نے بارش میں بھیگے مہمان کو غور سے دیکھا۔ شاید چند منٹ پہلے اس کا سیاہ کرتا گیلا پن ظاہر کر رہا ہو، مگر مانو کو یقین تھا کہ اس کے چہرے کے خشک تاثر نے وہ گیلا پن اڑا دیا ہوگا۔ وہ گنی کے ایک چٹکلے پہ بے ساختہ مسکرایا۔ مانو نے اس مسکراتے آدمی سے نگاہ ہٹا کر اپنے چھوٹے بھائی پہ ترس بھری نگاہ ڈالی۔ اس مسلسل ٹپاٹپ کا دورانیہ مختصر تھا کہ طویل یہ اللہ ہی جانتا تھا، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اپنے ہی لطیفوں پہ کہکہے لگاتے گنی کے چمکتے دمکتے 32 دانتوں کی نمائش اگلے چند منٹوں بعد ختم ہونے والی تھی، جس کا تصور قسم قسم کے کھانوں کا منتظر تھا۔ آخر مہینوں بعد عثمان زعیم کے لیے لنچ بن رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی اور کاؤنٹر پہ ادھورا پڑا کام دوبارہ سے شروع کیا۔ کھچڑی دم پہ لگا کے اب وہ رائتہ سلاد بنا رہی تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں جانے کی جلدی تھی۔ اس نے آج ایک افسانہ مکمل کرنا تھا۔ وہ افسانے کے آغاز پہ جملوں پہ اٹک کے رہ گئی تھی۔ وہ ابھی کام کرتے ہوئے کہانی کا تانا بانا بن چکی تھی۔ ایک تو ابھی اس کی یونیورسٹی چل رہی تھی، دوسرا امی کی بہنیں اور قریبی عزیز بھی اسی محلے کے رہائشی تھے جن کی مہمانداریاں روز کا قصہ تھی۔ اوپر سے آبگین خالہ کی بے جا مداخلت اور تحریروں سے چھیڑ چھاڑ کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی، یوں اس کا لکھنے کا شوق پھل پھول نہیں رہا تھا۔ ہاں، وہ اچانک کانپ کے رہ گئی۔ اس کی وجہ بادلوں کی گھن گرج نہیں تھی، وہ کانوں کو چیرتی آواز گنی کی تھی۔ وہ لمحے میں جان گئی کہ کھچڑی کی ادھم مچاتی مہک گنی کے خواب چکنا چور کر چکی ہے جو اس کی پشت پہ سوار خوب گرج رہا تھا۔ امی سے کہہ دیجیے گا وہ عثمان انکل کو اچھی طرح سمجھا دیں، وہ اس گھر کا فرد نہیں ہے جو ان کی فرمائشوں پہ میری بہن گھنٹوں کچن میں گھسی رہے۔ اس کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ ہیں؟ مانو کہ سماعتوں میں جیسے بوم پھٹا۔ وہ آج ہی تو جلد فارغ ہو چکی تھی۔ اس نے بھائی کو آنکھیں پھیلا کے دیکھا۔ عثمان وہ واحد مہمان تھا جو بھلے روز آتا ہو مگر وہ یہاں کھانا سال میں ایک آدھ بار ہی کھاتا تھا اور اس کی فرمائش دال کھچڑی یا مکس سبزی تک محدود ہوتی۔ گنی کو اصل صدمہ تو مہمان کی سادہ قسم کی فرمائش پہ ہو رہا تھا۔ مطلب انسان کو کچھ تو باذوق ہونا چاہیے۔ اب اس سہانے موسم میں کھچڑی؟ گنی اپنا موڈ بدل کے کچھ بجھے سے لہجے میں بولا تو اس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے اپنے 15 سالہ بھائی کے شکووں کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی زبان آبگین کے خاموش اشارے کھلوا رہے تھے، مگر گنی کی یہ بات ذرا سچ نہیں تھی کہ ان کے گھر میں موجود مہمان بد ذوق تھا۔ عثمان زعیم کی شخصیت اور عادات کی زیر زبر پیش تک اعلیٰ ذوق کی حامل تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا۔ یہ دونوں خالہ بھانجا مرغ مسلم کے کس قدر عادی ہو چکے ہیں۔ اس نے کھانا ڈش میں نکالا، پھر ان کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں کن اکھیوں سے دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر پرمزدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ وہاں لمحہ بھر کو رکی۔ کل کھانا بنانے کی باری آبگین کی ہے، تم دونوں رات کو ہی مینیو سیٹ کر لینا۔ وہ آگے بڑھی۔ اور آج؟ وہ دونوں جیسے یک بیک بول اٹھے۔ نہ شکرو۔ اس نے برتنوں سے بھری ٹرے ان کے سر پہ مارنی چاہی۔ آج یوں کرو کسی درگاہ پہ چلے جاؤ۔ انہیں مشورے سے نواز کے
اس نے کچن کا دروازہ تیز قدموں کے ساتھ پار کیا۔ ان کے گھر تک حائل ہر دیوار پھلانگ تھا۔ وہ مہمان یہاں زیادہ دیر بیٹھنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے دیکھتے ہی اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کھانا تیار اور مہمان غائب۔ اس نے یہ شکوہ ماں کی جانب اچھالا جو صوفہ کم بیڈ پہ آرام دہ حالت میں لیٹی تھی۔ اس نے ماں پہ سرسری نگاہ ڈالی جن کے سفید سوٹ سے سفید رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ انہوں نے اپنی خوش رو آنکھوں کو ذرا سا وا کر کے بیٹی کی جانب دیکھا۔ اسے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ اس مختصر جواب کے بعد انہوں نے آنکھیں پھر سے موند لیں تو مانو ایک محتاط سی آہ بھر کے باپ کی طرف متوجہ ہوئی جو اپنے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ باپ کے سامنے ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے اس کا دھیان گنی کے خراب موڈ میں اٹکا تھا۔ آج تو میں نے بھی حد کر دی، ساتھ قورمہ یا کوئی سبزی روٹی بھی بنا لینی چاہیے تھی۔ باپ کی پلیٹ میں کھچڑی نکالتے ہوئے وہ خاصی شرمندہ ہوئی۔ آج کل وہ خاصی خود غرض ثابت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ادھورے افسانے مکمل کرنے کی پڑی ہوئی تھی، اس وقت جیسے گنی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ مانو نے اسے اندر آتے دیکھ کے جیسے سر پلیٹ میں گھسا دیا تھا۔ سنا تھا کہ گجرانوالہ سے آج امی کی خاص سہیلی نے آنا تھا جن کے لیے دیسی مرغ اور خالص سوجی پیشگی منگوا لی گئی تھی۔ وہ ماں کے پہلو میں دھب سے بیٹھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی مسکرائے۔ وہ جب تک کوئی اچھی چیز نہیں کھا لیتا اس کا غم تازہ ہی رہنا تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ بچپن کی سہیلی پکا وعدہ کر کے نہیں آئی تو میری ماں سے اتنا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک کال کر کے پوچھ لیتی، چندہ تم نے تو آج آنا تھا، پھر کہاں رہ گئی؟ اب جانے یہ لفظ چندہ کا کرشمہ تھا کہ گنی کا انداز ایسا تھا، ان سب کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑی۔ لو بھلا میں کیوں پوچھتی؟ اور وہ کیسے آتی؟ ذرا خبریں دیکھو تو پتہ چلے نا کہ آدھا لاہور تو پانی میں ڈوبا پڑا ہے۔ ماں نے خوش خوراک بیٹے کو گھور کے دیکھا۔ بریکٹ ہاں، اسے اگر لازمی آنا تھا تو خشک راستہ عثمان زعیم سے پوچھ لیتی نا۔ مانو کی سوچیں سلگ کے رہ گئیں۔ خیر، میرا ایک مشورہ ہے کہ دیسی مرغ ہم رات کو پکا لیتے ہیں اور جب آپ کی سہیلی آئے تو اس کے لیے دلیا بنوا لیجئے گا، کیونکہ جو بزرگوار آج بارش میں سفر نہیں کر سکی وہ دیسی مرغ کیسے کھا سکتی ہیں؟ ہیں؟ پانی پیتی مانو کو اچھو لگا۔ اس موٹو نے کیا آل فال بکا تھا؟ اس کی ماں کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ جس خاتون کو وہ بزرگوار کہہ رہا تھا وہ امی کی ہم عمر تھی۔ اس نے انہیں کن اکھیوں سے دیکھا۔ بیٹے پہ ایک غصیلی نگاہ ڈالنے کے بعد انہوں نے شوہر کی جانب دیکھا جو خاموشی اور رغبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ عثمان زعیم کا فرمائشی کھانا خاصی رغبت سے کھا رہے تھے۔ وہ اپنے 45 سالہ خوبرو شوہر کو تا دیر دیکھتی رہیں، جانے وہ آج کل کہاں سے شاپنگ کرتے تھے کہ ان کی شرٹس کے رنگ اب پھیکے نہیں پڑتے تھے۔ پھر انہوں نے شوہر سے نگاہ موڑ کے اپنے ملگجے لباس کو دیکھا۔ ماں کی ایک ایک جنبش کو نوٹ کرتی اس لڑکی کی بھوک جیسے اچانک اڑی تھی۔ اس کا دھیان اپنے افسانے کی ہیروئن کی جانب بھٹکا جو اپنی مرضی کی زندگی جی رہی تھی، جو دوسروں کو آگ میں جھونک چکی تھی۔ آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ جو لکھنا چاہتی تھی وہ کہانی سیدھی نہیں تھی۔ اس افسانے کے کرداروں نے اسے الجھا دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس کے دیکھے بھالے کردار تھے جو اس کے بچپن میں بہت معصوم اور بے ضرر تھے، لیکن اس کے بڑا ہونے کے ساتھ ہی وہ کردار مشکل رخ اختیار کر چکے تھے۔ اس نے کچن سمیٹتے ہی ڈرائنگ روم کا رخ کیا اور اسٹڈی چیئر سنبھالتے ہی اس کا قلم سفید صفحات پر روانی سے چل رہا تھا۔ اگر میری ہیروئن سمجھتی ہے کہ مانو کچھ نہیں جانتی تو وہ دنیا کی سب سے نادان عورت ہے۔ ہیں؟ اس نے جملہ دہرایا، پھر استغفار کی۔ وہ اگر اس کردار کو نادان لکھتی تو بے ادبوں میں شمار کی جاتی۔ اسے یاد آیا اس نے آغاز کے ان جملوں کو حذف کر کے کہانی کو آگے بڑھانا تھا۔ اگر وہ خود کو دنیا کے کامیاب لوگوں میں شمار کرتی ہے تو وہ دنیا کی سب سے معصوم عورت ہے۔ وہ رکی۔ پھر سے غلط۔ اس نے منہ بسورا۔ وہ اپنی ہیروئن کو معصوم بھی نہیں لکھ سکتی تھی۔ جانے کیوں وہ اپنے افسانے کے اس مین کردار کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈتی رہ جاتی، تو پھر سٹوری آگے کیسے بڑھتی؟ وہ ایک بار پھر سوچ بچار کا شکار ہوئی۔ اسی پل ہوا کی تیز چنگھاڑ نے کھڑکی پر گرا پردہ ہٹایا اور کھڑکی کی پھلانگتی بوچھاڑ نے جس جگہ دم لیا وہ اس کی اسٹڈی ٹیبل تھی۔ اس نے بھیگے صفحات پہ مغموم نگاہ ڈالی جہاں اس کی کہانی آغاز سے ہی انجام کو پہنچ چکی تھی۔
اس نے مایوس کن سانس لیے، پھر چونکنے پہ مجبور ہوئی۔ وہ بھیگی بھیگی ہوا بوچھاڑ کے ساتھ پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو بھی ساتھ لائی تھی، اور یہ خوشبو بالائی منزل کے کچن سے اٹھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے، یعنی حمزہ آیا ہوا تھا، اور وہ آج بھی ابو سے ملنے نیچے نہیں آیا۔ آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں، جبکہ پچھلے اتوار کو بھی ابو نے گنی سے حمزہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ مطلب اس کے نزدیک وہ سب کے سب اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بے حرکت بیٹھی رہی۔ آخر یہ دوسروں کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے تپا تپا سا گہرا سانس بھرا تو محسوس ہوا فضا میں ایک سلگتی ہوئی سی مہک بھی تھی، جیسے ہوا کسی کا غصہ اور بد مزاجی بھی چرا لائی ہو۔ او خدا! وہ ٹھٹکی۔ اس بد مزاج کے ساتھ اسے اچانک کچھ اور بھی یاد آیا۔ وہ گزشتہ روز اس کے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں ایک جہازی سائز گملہ رکھ آئی تھی۔ اف! دل اچھل اچھل کے دھڑکا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے بھیگی ٹیبل صاف کی، ساتھ ہی خود کو تسلی دی۔ حمزہ اتنا باذوق کہاں ہے کہ بارش انجوائے کرنے بالکنی میں آئے گا؟ وہ باہر جاتے ہوئے بڑبڑائی۔ اچھا بھلا لکھ رہی تھی، اب اس شور میں کہاں لکھا جائے گا؟ ہاں، اس کے اندر کوئی منہ پھاڑ کے ہنسا۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، پھر شور کہاں ہے؟ وہ محسوس کر رہی تھی کہ دھڑکنوں میں ایک بھگدڑ سی مچی ہے۔ کسی خیال کی بارش تھی جس کی ٹپا ٹپ اندر ہو رہی تھی۔ یہ ورڈ کو زیادہ نہیں لکھا ہوا، ٹپا ٹپ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹپا ٹپ ہوتا ہے، خیر جو بھی ہوتا ہے۔ یہ میں کس جہاں میں گم ہوں کہ یاد ہی نہیں رہتا کل کیا تاریخ تھی اور آج کون سا دن ہے۔ وہ کیا کرتی؟ دنیا جو اسے دکھانے کی کوشش کرتی تھی وہ سچ نہیں تھا، جو اسے دکھائی دیتا تھا وہ بھی غلط تھا، اور جو سب کچھ اب تک پوشیدہ تھا وہ بھی ایک قیامت تھا۔ عمر نے نوٹ کیا کہ آج گنی کو نہ تو اس کے فون سے سروکار تھا، نہ ہی اس نے اس کے لیپ ٹاپ پہ قبضہ جمایا تھا، بلکہ وہ اوپر آتے ہی کچن میں گھس گیا تھا، جہاں اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ کچن میں ہونے والی گفتگو یہاں تک بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ کاش میری امی کی سہیلی ماہر تیراک ہوتی، یا پھر ان کے پاس اپنی ذاتی کشتی ہوتی تو اس وقت فریزر میں پڑا دیسی مرغ میرے پیٹ میں اذانیں دے رہا ہوتا۔ اپنے کمرے میں مصروف حمزہ کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگی۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ کام پر مرکوز کی۔ اب تائی جی، آپ سے کیا چھپانا کہ ابو تو بہرحال ابو ہیں، مگر مانو بجیا وہ کھچڑی کھاتے ہوئے بھیگی چڑیا لگ رہی تھی۔ اس بات پہ حمزہ کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ بری بات ہے گنی، اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بارش میں کھچڑی کھانا گناہ ہے یا منع ہے؟ تائی نے اسے محبت سے ڈانٹا۔ اس بد مزاج بندے کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر سست ہوئیں۔ نیچے جو بھی جادو نگری تھی وہاں ایک ملکہ اور باقی سب غلام رہتے تھے، جو ملکہ کے اس مہمان کے بھی ماتحت تھے جس کی وجہ سے حمزہ نے اپنا گھر تک چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے کھلے لیپ ٹاپ پہ جو ڈاکیومنٹس اوپن کر رکھے تھے ان پر نگاہ ڈالی تو ذہن بھٹک کے رہ گیا۔ ذہن میں بار بار ایک بھیگی چڑیا آ جاتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، دل تو ہوتا ہی بے غیرت ہے، مگر تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ اپنے سر پہ انگلی ٹھوک کے اپنی غائب دماغی پہ جھنجھلایا۔ یہ سارا قصور اس موٹو کا ہے جس کی بے تکی باتوں نے دھیان کو پرائی راہ پر ڈالا تھا، ورنہ اپنے چچا کی اس فیملی کو وہ دریا میں پھینک دینے کا متمنی تھا، جن کا ہر دھندا ہی گورکھ دھندا تھا۔ جو شک تیرے ذہن میں کل بلاتے ہیں نا، ممکن ہے وہ محض شک ہی ہوں۔ یہ جملہ اس کی ماں کا تکیہ کلام بن چکا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی رٹا رٹایا ہوتا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی نیت سے اٹھا، پھر بے اختیار ہی کچن میں چلا آیا۔ وہ دبے قدموں لاؤنج میں آئی تو معمول کے منظر پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ ٹی وی آن تھا اور تخت پر لیٹی امی اونگ رہی تھی۔ کیسی ویران سی خاموشی ہے، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ آواز بہت شائستہ، بے حد نرم تھی۔ اس خوبصورت ترین عورت نے اپنے ارد گرد جو تلاش کیا وہ شاید اینک تھی، اور ان کی بیٹی ان کے ادا کردہ جملے پہ حق تک کھڑی تھی۔ یہ کبھی کبھار کا سکون اس کے لیے غنیمت تھا، ورنہ اس گھر میں زبان دراز انسانوں اور دیوار کے پار شور مچاتے جانوروں کی اچھی خاصی نفری تھی۔ اگر یہاں شیر اور چیتے جیسی دھاڑ کی کمی تھی تو گنی اس کی پریکٹس میں جتا ہوا تھا۔ اس کی ماں کے اندر یہ کیسا خلا تھا جو بڑھتا ہی نہیں تھا؟
آبی خالہ اور گنی اوپر تائی کے پاس ہوں گے اور ابو کسی کام سے گئے ہیں شاید۔ اس نے چلتے چلتے جواب دیا۔ یہ تمہارے ابو کو چھٹی والے دن کون سے کام یاد آ جاتے ہیں؟ اس ریشم سے لہجے میں ایک کانٹا نما شک تھا، ایک سوچ کی آمیزش تھی۔ ہلکے گیلے فرش پہ لاپرواہی سے چلتی مانو کا پاؤں پھسلا۔ وہ بمشکل سنبھلی۔ کسی انسان کو پال پوس کے بڑا کرنا، پھر اسے زندگی کا ساتھی بنا لینا، یہ ایک الگ بات تھی۔ یہ تقدیر کے کھیل تھے، لیکن اس شخص کو پتھروں میں شامل کرنا ہے یا انسانوں میں، یہ فیصلہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے مخمل جیسی اس عورت کی کسی بھی بات پہ اب پاؤں پٹکنا چھوڑ دیے تھے۔ وہ اپنے باپ کا شمار اب انسانوں میں کرنے لگی تھی۔ بلائی کچن میں اب بھی گنی اپنے جلے دل کے پھپھولے تائی کے سامنے پھوڑ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ تائی سے اس کی خوب بنتی تھی، بلکہ اس لیے کہ تائی اس وقت مرغ پلاؤ پہ دم لگا کے اب چکن فرائی کر رہی تھی۔ ابو ایک کماؤ مرد ہیں، انہیں زیادہ نہ صحیح مگر اتنا تو روبدار والا ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس حسین موسم میں بیوی سے نہ صحیح بیٹی سے ہی 2-4 مرغی روسٹ کروا لیتے تو مجھے بیچارے کا دن فاقے میں نہ کٹتا۔ یہ گنی بڑی تیز چیز تھا۔ حمزہ اور تائی کے لبوں پہ ایک ساتھ مسکراہٹ ابھری۔ وہ بس ددیال والوں کے سامنے ہی باپ کو بھیگی بلی ثابت کرتا اور ماں کے حضور باپ کو گناہ قرار دیتا تھا۔ تم ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے ہو، کبھی مانو کی سہولت کا بھی سوچ لیا کرو، اس کے بھی کچھ شوق ہیں جو کبھی فرصت میں وہ پورے کر لیتی ہوگی۔ ماں کی اس بات پر حمزہ کے ماتھے پہ ٹیڑھی سی سلوٹ پڑی۔ ارے ارے، منہ جلاؤ گے کیا؟ تائی نے گرم بوٹی کھاتے گنی کو ہلکا سا ڈانٹا۔ حمزہ کی سلوٹ کا ٹیڑھا پن بھی ٹوٹا، کھنکھار کے آگے آیا۔ وہاں آفگین بھی تائی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مانو کیا اور اس کے شوق کیا، ماں کے معزز مہمانوں کی خدمت گزاری کرنا اور باپ کی خفیہ سرگرمیوں پہ خوش رنگ پردے ڈالنا۔ اب اس قدر تلخ سوچ کے بعد وہ اور کیا سوچتا؟ اس نے چٹنی پیستی آفگین پہ کٹھور قسم کی نگاہ ڈالی، پھر ہنستے ہوئے ماں سے مخاطب ہوا۔ آپ کی اس ذہین و فطین مانو بی بی کا ایک شوق تو اپنی خالہ کا خوب سارا میک اپ کرنا ہے، اب اللہ جانے باقی کے شوق کس کمال کے ہوں گے۔ یا وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے ایک بار پھر سے ہنسا تو تائی نے اسے شکایتی نظر سے دیکھا۔ آفگین رخ بدلتے ہوئے لمحہ بھر کو گڑبڑائی۔ حمزہ نے اس کے موجودہ حلیے پہ چوٹ کی تھی۔ وہ اس وقت بھی اچھی خاصی تیار تھی۔ دیکھو حمزہ، میرے بارے میں کوئی فضول بات کی نا تو میں تمہیں اس کنڈی میں پیس دوں گی۔ اس نے ڈنڈا زور سے چلایا۔ خیر، میں اس کنڈی میں کیا فٹ آؤں گا، مگر آبی خالہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو آئینہ دکھا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ شرارتی مگر بات ذو معنی تھی۔ حمزہ، اس کی ماں نے تیز آواز میں ٹوکا، مگر آفگین اس کی ذو معنی بات پہ بل کھا کے رہ گئی۔ وہ کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ حمزہ اس سے اس قدر الجھی ہوئی گفتگو کیوں کرتا ہے۔ وہ تو دل کی بات کسی پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ قسم سے امی، آپ بھی نا، میں نے تو اس آئینے کی بات کی ہے جو باہر صحن میں۔ وہ ماں کی چپتی نگاہوں پہ ہکلایا، مطلب اندر کمرے میں اور کسی بھی جگہ۔ اس نے پاس کھڑے گنی کا کان مڑوڑا اور اچھا خاصا صحت مند کہا لگاتے ہوئے یہ جا وہ جا کہ پیچھے تائی اور آفگین ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ اس نے اپنے سرخ کان کو تیزی سے سہلایا اور تائی کے قریب ہوا۔ اپنے حمزہ بھائی کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ جس طرح بے دھڑک ہو کے بولا تھا تو بات آپس کی کب رہی تھی۔ وہ بے خبر تھا کہ قابل علاج بندہ الٹے قدموں واپس آیا تھا، جیسے تجھ کو اب صبر کی ضرورت ہے۔ اس نے گنی کے ہاتھ سے بوٹی چھین کر اس کی گردن دبوچی۔ اف، ہائے، قسم لے لیجیے، یہ خیال میرا نہیں بلکہ مانو بجیا کا ہے۔ گنی کی زبان کیا کھلی کہ اس کی گردن پہ وہ مضبوط ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ تائی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چور نگاہوں سے دیکھا، جس کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں میں سے کوئی ایک سلوٹ تو خوشگوار تھی، اور وہ خوشگوار سلوٹ ہی حمزہ کی محرم راز تھی۔ وہ رخ موڑ کے مسکرائیں۔ ان کے بیٹے نے اپنی خواہشوں کو کمرہ بند کرنے کے باوجود کوئی ایک کھڑکی ابھی کھلی رکھی ہوئی تھی۔
وہ چائے بنانے کے بعد اب کیبنٹ کھول کے وہ بسکٹ تلاش کر رہی تھی جو اس نے گزشتہ رات چھپا کے رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جیسے تھک کے آہ بھری، ہائے اس گھر میں زہر بھی چھپا کے رکھ دو تو یہ خالہ اور بھانجا وہ بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس نے انتہائی برے موڈ کے ساتھ کپ اٹھایا۔ اوپر سے آتی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے اس کی نیت پتلی کی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے کچن کی دہلیز پار ہی کی ہوگی کہ اپنا بیرونی گیٹ دھڑدھڑانے کی آواز سنی۔ ایسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کوئی پڑوسی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ماں کی برہم آواز پہ سر کو اسباتی جنبش دی۔ واقعی ان کے تہذیب یافتہ رشتہ دار دروازہ پیٹنے جیسی حرکت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اچھے لوگ ڈور بیل پہ انگلی رکھ کے ہٹانا بھول جاتے تھے۔ وہ دروازہ کھولتے ہی بدمزہ ہوئی۔ سامنے اس کی ہمسائی پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ ادھر ہمارا دینو بریکٹ مرغا تو نہیں آیا؟ وہ مانو کو دیکھتے ہی بے صبری سے بولی۔ مانو کے دل میں پھلجڑیاں چھوٹی، اس کا منہ پورا کھلا۔ اس نے خوشی چھپا لی اور صرف حیرت ظاہر کی۔ ہائے بیچارہ دینو، کسی کے برساتی پکوان کا نشانہ تو نہیں بن گیا؟ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ آئے ہائے اللہ نہ کرے۔ پڑوسن نے اس کی زبان کے آگے خندق کی نشاندہی کی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک دینو اور دوسری اس کی محبوبہ بریکٹ مرغی کہ جس کی گمشدگی کی وہ ہر روز دعائیں مانگتی تھی، جو اس کی چھوٹی سی کیاری سے ہر کچا پکا پودا کھا جاتے۔ سو اس نے باغبانی کا شوق پورا کرنے کے لیے گھر میں گملے رکھ لیے تو وہ آوارہ جوڑا اس پہ پھل پھول نہیں آنے دیتا۔ بلاخر اسے وہ گملے اوپر بالکنی میں رکھنے پڑتے، مگر اوپر بھی ایک اکڑو رہتا تھا جس نے مٹی کے گملوں سے ایک ٹھوس قسم کا بیر پال رکھا تھا۔ جب زیریں منزل کا گیٹ بے صبری سے پیٹا جا رہا تھا تو اوپر ہر بشر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کیا پتا اس کی کرایہ دارنیاں ہوں؟ آفگین نے اپنی نشست بے تابی سے چھوڑی۔ کہیں گجراوالا سے امی کی سہیلی تو نہیں آ گئی؟ گنی بھی خالہ کے ساتھ ہی اٹھا۔ کچھ دیر قبل وہ کھانا کھا چکے تھے، اب انہیں نیچے جانے کا بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے فوری سیڑھیوں کا رخ کیا۔ ٹھیک اسی وقت اپنے کمرے میں کھڑا حمزہ ایک سینئر کولیگ سے نیکسٹ میٹنگ کی بابت ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ ان بلاخیز دستکوں پہ بری طرح جھنجھلایا کہ دوسری طرف ہوتی گفتگو سے فقط چند لفظ اس کے پلے پڑے تھے۔ اس نے دانت پیسے۔ وہ اس گھر کے گل گباڑے کی وجہ سے ہی کچھ دوستوں کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ اس نے اگلے چند لمحوں بعد سگنلز کی گڑبڑ کا بہانہ کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ نیچے تو آوے کا آوا ہی خراب تھا، پھر ان کے رشتہ دار، ان سے بھی سبحان اللہ۔ جھنجھلاہٹ اپنی جگہ، مگر وہ فطری طور پر متجسس بھی تھا کہ چچی کی کسی دوست نے سچ میں کشتی تو نہیں خرید لی، اور یوں وہ بالکنی میں بلا وجہ نہیں آیا تھا۔ باہر آتے ہی پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ اس نے چیز پہ غور کیا، پھر اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ وہاں ایک موٹا تازہ گملہ دیکھ کے وہ حیرت سے سن ہوا۔ یہ لڑکی کس قدر ڈھیٹ ہے۔ اس کی حیرت غصے میں بدلی۔ اس نے گھومتے دماغ کے ساتھ نیچے جھانکا جہاں وہ مسرت بھرے چہرے کے ساتھ گلی کا موڑ مڑتی ہمسائی کو دیکھ رہی تھی۔ مانو سے یہ شامت نما غلطی سرزد ہوئی۔ اس کی نگاہ نے بالکنی تک سفر کیا۔ گھورنے والے کی گھوری شدید تھی۔ 1 منٹ کے اندر اوپر آؤ۔ آواز کی صورت ایک کوندا سا لپکا اور وہ بندہ 5 لفظی بجلی گرا کے منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ اگر اسے اپنے سابقہ گملوں کا انجام یاد نہ ہوتا تو وہ اوپر نہ جانے کے 100 بہانے گھڑ سکتی تھی۔ وہ بھی مانو تھی، 100 نہ صحیح 2-4 تعویلیں تو ابھی بھی گھڑ سکتی تھی، اگر جو وہ بے درد انسان اسے اوپر آنے کا آرڈر دینے کے بعد منظر پر موجود رہتا۔ دروازے پہ ہلکے ہاتھ سے دستک دینے کے بعد وہ یس مانو کا انتظار کیے بنا اندر چلی آئی۔ وہ یس یا نو کا انتظار، یس مانو نہیں، یس یا نو کا انتظار کیے بنا اندر چلی آئی۔ اس نے اوپر آنے میں واقعی منٹ لگایا تھا۔ اس نے بالکنی کے مالک کو چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کے دیکھا، جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی زی روح کو برسوں تک نہ دیکھا ہو۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے نہ صرف دوبارہ مسکرائی بلکہ ساکن کھڑے اس شخص کا حال احوال بھی پوچھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ وہ اگلے کئی دنوں تک گملے کو نہیں رکھنا چاہتی تھی۔
حمزہ کا رخ بلا ارادہ ہی اس کے سمت مڑتا چلا گیا۔ وہ اس لڑکی کو اپنا حال بتانے کا روادار کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندر کے سوئے محل میں اتنا کچھ ہڑبڑا کے جاگ اٹھا تھا کہ پھر وہ سب سلاتے سلاتے زمانہ لگ جاتا۔ وہ اپنے گملے کے قریب ٹھہری۔ وہ کچھ کہنے کے ارادے سے آگے بڑھا قبل اس کے کہ وہ کچھ کرتے، مگر وہ پہل کر چکی تھی۔ ہم برے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں۔ تمہارا لگایا ہر الزام ہم پہ صادق آتا ہے، مگر قسم سے حمزہ، اس گملے کے مٹیریل سے لے کر اس میں موجود ہر ایک چیز خالص ہے، بے گناہ ہے اور پاک صاف ہے، سو اسے کچھ عرصہ یہیں پڑا رہنے دو۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر حمزہ تحیر کے ایک شدید عمل سے گزرا۔ وہ اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں اپنے گھر میں سب ٹھیک ہونے کی جراح کرتی تھی۔ وہ کتنے ہی دلائل سے عثمان زعیم کو بے ضرر ثابت کرتی تھی۔ وہ اس کے ہر الزام پہ ڈٹ کے تکرار کرتی تھی۔ آج پہلی بار وہ اعتراف کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس لڑکی کو اچھی طرح پڑھ چکا ہے، اور اب اسے محسوس ہوا کہ وہ تمام رٹے رائے گاں گئے۔ زمانے لگا کر بھی وہ چند الفاظ سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تم جانتے تو ہو کہ اپنی کیاری برباد ہونے کے بعد میں نے صحن میں کچھ گملے رکھ لیے تھے جو سامنے والی آنٹی کے بکرے نے دنوں میں برباد کر دیے۔ اب میں اسے برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بکرا قربانی کا تھا۔ آج کل میرے اس اکلوتے گملے کے پیچھے دنوں ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے۔ ذرا دیکھو تو ان 2-4 ٹہنیوں پہ کتنی خوبصورت کونپلیں پھوٹ رہی ہیں۔ ہلکی بارش کو بے دہانی سے تکتا حمزہ ابرو اٹھا کے معتجب ہوا، جیسے وہ اسے یہاں ٹہنیوں کے اعداد و شمار اور نئی کونپلوں کی بابت بتانے آئی تھی۔ ڈھیٹ لڑکی، وہ لب بھینچ کے بڑبڑایا، یا پھر وہ اسے گملے کے نیک پاک ہونے کی گواہی دینے آئی تھی۔ وہ اس پہ تپی تپی نگاہ ڈال کے بولا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا فون کالنگ ٹو دے رہا تھا، وہ نام دیکھ کے الرٹ ہوا۔ جی سر۔ مانو نے اسے وہاں سے ٹلتے دیکھا تو ایک تشکر بھرا سانس لیا۔ اس کا تو دعویٰ ہے کہ یہ زیری منزل والوں کے تمام راز جانتا ہے، پھر وہ ایک بات کیا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے سیدھے ہو کے کمر اکڑائی اور سنگ دل بندے کا کمرہ دبے پاؤں عبور کیا۔ یہ چھٹکارا عارضی بھی ثابت ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ تائی سے ملے بغیر ہی نیچے آ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ چونکی۔ اسے یاد آیا کہ رات کو وہ ڈرائنگ روم میں بچھے دیوان پہ ہی سو گئی تھی۔ اس کے اور آفگین کے مشترکہ کمرے میں لکھنے کا ماحول اسی صورت بن سکتا تھا اگر اس کی خالہ رات گئے تک ٹی وی نہ دیکھتی یا پھر لائٹ میں سونے کی عادی ہوتی۔ وہ رات کو بہت لیٹ سوئی تھی، گو کہ اب 10 بج چکے تھے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ چند منٹوں کی ہی نیند لے پائی ہے۔ اس نے کنپٹیاں دباتے ہوئے دوسری جانب کروٹ بدلی تو اس کی نیند کا خمار دھڑام سے ٹوٹا۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے آبی خالہ؟ وہ اسے اپنی کہانی پڑھتے دیکھ کے ناک چڑھا کے بولی۔ شکر کرو بی بی کہ تمہاری تحریریں پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ کی احسان جتانے والے انداز میں مسکرائی۔ اور بتاؤ تو ذرا، ان دونوں کو پھر کیوں جدا کر دیا؟ اس نے بھانجی کو گلہ امیز نظروں سے گھورا۔ ہائے، وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ خالہ، وہ دوسری کہانی تھی۔ حالانکہ اس سچویشن پہ ہنسا جا سکتا تھا، مگر وہ رات سے بہت الجھی ہوئی تھی۔ کہانی پہلی ہو یا دوسری، سب میں انسان ہی جدا ہوتے ہیں، اور تم رائٹر لوگ انہیں یوں جدا کر دیتے ہو جیسے دیوار سے آئینہ اتار لیا ہو یا پھر بیڈ سے گدا اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیا ہو۔ ایک گوشت پوست سے بنے انسان کا کسی دوسرے کی زندگی سے نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آبگین نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اس وقت مانو کا بحث کا موڈ نہیں تھا، اس کی طبیعت پہ سستی غالب تھی، ورنہ وہ کہنا چاہتی تھی، جب میں تم پر کہانی لکھوں گی تو تمہیں بھی اس دیوار سے آئینے کی طرح اتار لوں گی۔ اس کی غیر معمولی خاموشی پر آبگین نے اسے بغور دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے صفحات کو ترتیب دیتے ہوئے بولی، میں بیچاری تو اپنا کرایہ وصول کرنے کی ٹینشن میں مبتلا ہوں، اور گنی کو فریز شدہ دیسی مرغ، ثابت مچھلی، میرینیٹ تکوں نے اپسیٹ کر رکھا ہے۔ آپا اپنے شوہر صاحب کی مشکوک حرکات پر مضطرب ہیں۔ بریکٹ مانو کا دل ڈبکی کھا کے ابھرا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ اس کے آرام دہ دیوان پہ جم کے بیٹھ چکی تھی۔ اور ہاں، یہ بھی بتاؤ کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے بھانجی کو کھوجی نظروں سے دیکھا کہ حقیقت جانے بغیر نہیں اٹھوں گی۔
بھانجی نے جزبز ہوتے ہوئے جانے ادھر ادھر کیا ڈھونڈا۔ ہونا کیا تھا، رات کو ابو خاصا لیٹ آئے تھے تو امی نے اس بات کا خواہ ایشو بنا ڈالا، اور تمہاری آپا ابو کی جن منمانیوں کو مشکوک قرار دیتی ہیں وہ اس کے شوہر کی عمر کا تقاضا ہے۔ اس کا بات کرنے کا انداز اس قدر خشک تھا کہ دیوان پہ نیم دراز آبگین کی آنکھوں میں الجھن تیر کے رہ گئی۔ اب وہ خالہ کو کیا بتاتی کہ رات کو جب ابو آئے تھے تو دروازہ اسی نے کھولا تھا، اور وہ اس وقت بہت پرسکون ہوتی اگر وہ دروازہ کھولنے کے بعد چپ چاپ لوٹ آتی۔ اس کی شامت کے دروازہ کھولتے ہی بے تابی سے بولی تھی، امی جاگ رہی ہیں، یاد ہے نا، ہم دونوں کے بیان میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بتائیں اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ اس کے بعد بھی وہ رات کا آخری پہر اچھے خواب دیکھتے ہوئے گزار سکتی تھی اگر باپ کو یاد دہانی کروانے کے بعد اس کی آوارہ نگاہ بالکنی کی طرف نہ جاتی جہاں حمزہ کھڑا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، چار سو خاموشی تھی۔ مانو کی گفتگو سننے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بیٹی جانتی ہے اس کا باپ کہاں سے آ رہا ہے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ جیسے ہی مڑی وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ امی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ آج سے 4 سال قبل کی بات تھی جب اس کی ماں اس حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی، جس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کا دایاں پاؤں حرکت کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تب وہ اپنے شوہر کے شب و روز سے ہمہ وقت باخبر رہتی تھی۔ بظاہر وہ ایک لاپرواہ بیوی تھیں، لیکن موقع ملتے ہی وہ شوہر کے فون کا کچا چھٹا کھنگال ڈالتی۔ تب تک سب ٹھیک جا رہا تھا، جب ایکسیڈنٹ کے بعد ان کا چلنا پھرنا ضرورت کی حد تک رہ گیا تو انہیں ایک دم اپنے جوان جہاں شوہر کی حرکات مشکوک لگنے لگی۔ وہ ان بیویوں میں سے نہیں تھیں جو برتن پٹک کر یا پھر چیخ چلا کر باز پرس کرتی۔ ان کی تلسمی نگاہ میں ایک موٹا سا پھندا ہوتا تھا جس میں برسوں کا قیدی وہ شخص نئے سرے سے قید ہو کے رہ جاتا۔ ماں کے مقابل اسے باپ کا بے بسی ظاہر کرنا ہمیشہ برا لگتا تھا۔ اس حادثے کے کچھ ماہ بعد امی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی رازداری سے گویا ہوئی، تم آبگین سے بہت چھوٹی ہو مگر اس سے زیادہ میچور ہو، میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی مگر تم پر کر سکتی ہوں۔ وہ بیٹی سے بات کرتے ہوئے اپنے پتھر جیسے پاؤں کو تکے جا رہی تھیں اور مانو ان کا پتھر جیسا حسین چہرہ تکے جا رہی تھی۔ تمہارا باپ نہایت سیدھے مزاج کا ہے، وہ سیدھے مزاج کا تھا یا ٹیڑھے کا، مگر وہ اس ہستی کا پابند تھا جو کسی کی پابند نہیں تھی، جو اپنی ذات سے بھی مخلص نہیں تھی۔ اوپر سے شکل کا بھی اچھا ہے۔ کئی لالچی عورتیں ایسے مردوں کی طاق میں رہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی ایسی ویسی سچویشن میں پھنس کر اس گزارے لائق کاروبار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ مانو کا دل بے حد سست روی سے دھڑکا۔ اس نے آنکھیں جھکا لی کہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ماں کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسی ویسی سچویشن میں پھنس گیا تو میں اسے کھو دوں گی؟ یہ تو بس میں جانتی ہوں کہ عثمان نے اسے یہ کاروبار کس قدر محنت سے سیٹ کر کے دیا تھا۔ اس تمام گفتگو میں یہ پہلا جملہ تھا جسے بولتے ہوئے امی کا لہجہ فخریہ ہوا تھا۔ تمہیں اپنے باپ پہ نظر رکھنی ہوگی اور موقع پاتے ہی اس کا فون چیک کرتے رہنا۔ جس نمبر پر فون بار بار آتا جاتا ہو اسے نوٹ کر لینا، آگے کا معاملہ میں دیکھ لوں گی۔ اگرچہ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بہت پرسکون تھی مگر وہ اندر سے بے سکون ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو شوہر سے لگاؤ تھا، نہ اس کے چھوٹے بڑے کاروبار سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے مٹھو کو چوریاں کھلاتی تھی، نہ اس کی بولیاں سننا پسند کرتی تھی، پر وہ اس کے پنجرے کا دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ مانو کے لیے اپنے باپ کا فون چیک کرنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ اس آسان کام کو انجام دیتے ہوئے ایک مشکل کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے چند دنوں میں باپ کو مصروف رکھنے والا نمبر بھی نوٹ کر لیا تھا، اور وہ یہ سب ماں کو بتا بھی دیتی اگر وہ دن پورے من و ان کے ساتھ اس کی یادداشت میں محفوظ نہ ہوتا۔ جس دن اس کے ماں باپ کے درمیان پہلی بار جھگڑا ہوا تھا، اس دن مانو نے پہلی بار اپنے باپ کو ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے سنا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی ماروخ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سنا تم نے؟ میں تمہیں اپنے بچے کو ختم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اس کے باپ کے ہاتھ میں جانے کیا تھا جو اس نے پوری قوت سے دیوار پہ مارا تھا۔ تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے؟ وہی تلسمی لہجہ۔ وہ شاید ہلکا سا ہنسی بھی تھی۔ اس دن پہلی بار اپنے باپ کو ماں کی منت کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے کون سے زیادہ بچے ہیں ماروخ؟ میں اب اس عمر میں بچہ پیدا کرتی اچھی لگوں گی کیا؟
وہ 50 سال کی جوان جہاں عورت اپنے ملائم خوشبودار بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے نہایت سکون کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے ابو کو گڑ گڑاتے ہوئے بھی دیکھا۔ اولاد کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جسے وہ کسی عمر میں بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ منت سماجت کی ہر حد پار کر گیا، مگر اس یاقوتی لبوں والی عورت پہ کسی حکم اور کسی منت کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر وہ ہاسپٹل جانے سے قبل وہ کمرہ صاف ستھرا کروا کے گئی تھی جو مہمانوں کے زیر استعمال ہوتا تھا۔ اس دن ان میاں بیوی کے بیڈ روم الگ ہو گئے تھے۔ ایسی باتیں چھپتی کہاں ہیں؟ کام والیوں کی نگاہ بڑی زرک ہوتی ہے، اور یہ کام والی اوپر تائی کی طرف بھی کام کرتی تھی۔ اگلے دن مانو نے تائی کو سرخ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سیڑھیاں اترتے دیکھا۔ وہ ماروق کے کمرے میں آندھی کی طرح گھسی تھی۔ اندر جاتے ہی وہ سمجھ گئیں کہ انہیں آنے میں دیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے خالی کوکھ لیے لیٹی ماروق پہ تعصب سے لبریز نگاہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ تائی نے بالائی زنا آنسوؤں کے ساتھ طے کیا تھا۔ مانو بھی 2-4 آنسو بہانے ان کے پیچھے ہی بھاگی تھی، پھر اسے اوپری سیڑھی پہ رکنا پڑا۔ حمزہ اپنی ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ اس دن مانو نے حمزہ کو پہلی بار ماروق کے خلاف بولتے سنا۔ اس شام جب اس کا باپ آفس سے آیا تو بیوی کے کمرے کے سامنے لمحہ بھر کو رکا تھا۔ اس کے بعد وہ اس دروازے کے سامنے سے دبے پاؤں گزر جاتا تھا۔ اس بات کے چند سالوں بعد پاؤں کے حادثے کی وجہ سے جب اس نے بیٹی کو شوہر کی مخبری پہ لگایا تو جو چیزیں مانو کے علم میں آ رہی تھیں وہ اسے حیران نہیں کرتی تھیں بلکہ پریشان کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ سب ہوتا گیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ماضی کی کوئی نہ کوئی یاد یا کوئی دن پلٹ کے سامنے آ جاتا تھا، بلکہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان کا ماضی ان کے حال سے کبھی الگ ہی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ ان کے حال میں گڈ مڈ رہا۔ آج بھی ڈرائنگ روم کے اس دیوان پہ کچھ الجھی ہوئی یادوں کو دہراتے ہوئے اس پہ نیند غالب آ گئی تھی۔ شاید آبگین اسے امی کے عجیب و غریب موڈ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا، آپا تمہارے بیدار ہونے کی شدت سے منتظر ہیں، اور مانو اس بات پہ جیسے دیوان پہ بچھی چادر کے ساتھ ہی سل گئی تھی۔ کیا خبر امی اور ابو کی تکرار حد سے بڑھ گئی ہو اور ابو نے غصے میں آ کر ہی راز اگل دیا ہو۔ اس نے اوندھے لیٹ کر منہ تکیے میں گھسیڑ لیا تھا۔ پھر ان کے گیٹ پہ ایک غیر مناسب دستک ہوئی تھی۔ اس نے گنودہ ذہن کے ساتھ محسوس کیا کہ آبگین خالہ کے ساتھ جو مہمان ڈرائنگ روم میں آئی تھیں وہ یقیناً اس کی کرایہ دار تھیں۔ ان خواتین نے نشستیں سنبھالنے کے بعد آبگین سے کچھ پوچھا تھا تو آبگین کے جواب سے اس کی گنودگی تک متحیر ہوئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلنے کی بھرپور کوشش کی مگر نیند اس قدر حاوی تھی کہ بولنا تو کجا وہ کروٹ تک نہیں بدل پائی۔ چند منٹ یوں ہی دیوان پہ ٹھس پڑے رہنے کے بعد اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ بالآخر اسے ماں کا سامنا تو کرنا تھا۔ اس نے نظر کا زاویہ تبدیل کیا اور ٹیبل پہ پڑے مسودے کو دیکھا۔ جب آبگین کی کرایہ دارنیوں نے ٹیبل پہ بکھرے صفحات کے متعلق پوچھا تھا تو خالہ نے جواب میں کہا تھا، ماشاءاللہ سے میری بھانجی ملک کی نامور رائٹر ہے۔ شکر ہے کہ اب بھی بچت ہو گئی، ورنہ آبگین سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اسے نمرہ احمد کا نام تک دے دیتی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ خالہ کو کرایہ مل گیا، اس کے برے دن تو ختم تھے۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کے اپنی سماعت پہ زور دیا۔ وہ لاؤنج میں موجود افراد کی آوازوں سے ماحول کی رنگینی یا سنگینی اخذ کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس کی حصے سماعت نے کام دکھایا بھی نہیں تھا کہ مرغ، مچھلی اور ٹکوں کے اشتہا انگیز مہک نے اسے بری طرح چونکایا۔ یہ مہک فریزر میں سے تو نہیں اٹھ رہی تھی، یعنی آج گنی بھی بامراد ٹھہرا۔ وہ ایک دم ڈھیر سارا خوش ہوئی، گویا امی کی سہیلی آ چکی تھی۔ فی الوقت خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں لگے بیسن سے منہ ہاتھ دھویا۔ اب ہاتھوں سے بال سنوارتی مانو کی طبیعت سے سستی اچانک رفو چکر ہوئی۔ زیبی خالہ؟ پھر وہ ادھر ادھر سے بے نیاز ہو کر ایک ہلکی سی چیخ مارتی ہوئی اس مہمان خاتون سے لپٹ گئی جس سے وہ 10 سال بعد مل رہی تھی۔ آئے ہائے، اب پرے بھی ہٹو، ذرا دیکھنے دو تم نے کیسا قد بت نکالا ہے۔ کچھ دیر بعد زیبی اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، جب میں سعودیہ شفٹ ہوئی تھی تو تم صرف 14 سال کی تھی۔ انہوں نے مانو کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے باپ کی چھپ چرائی تھی، نہ ماں کا حسن چرایا تھا۔ وہ ہو اپنی دادی جیسی تھی۔ آپ یوں ایک دم اچانک آ گئیں، اپنے آنے کا بتاتی تو صحیح، ہم آپ کے استقبال کے لیے کچھ تیاری تو کرتے۔ اس نے بڑی ہی نرالی ادا سے کہا تھا کہ اس نے
माँ के होठों पे भी हल्की सी मुस्कुराहट रेंगते देखी। बहुत अच्छे भाई, लगता है अब तो अच्छी खासी कहानियां लिख लेती हो। ज़ैबी कहा लगाते हुए बोली, हाँ, सारे जहां की निकम्मी कहानियां ये लिखती है। आबगीन जैसे किचन से बतौर खास खाला को यही बताने आई थी। हीरो हीरोइन को जुदा करने के बाद उन्हें कभी रूबरू भी नहीं होने देती। उसी लम्हे उनकी डोर बेल चिंगाड़ उठी थी। ये यकीनन गनी था। वो आबगीन को कोई करारा सा जवाब देना चाहती थी कि मानो ने उसे दरवाजे की जानिब भागते देखा। वो उसकी पुश्त को घूरते हुए ज़ैबी खाला से मुखातिब हुई, मैं तो अच्छी भली कहानी लिखती हूँ, ये आबगीन खाला उसे अजीब मोड़ दे देती हैं। अब आप ही बताएं खाला, जब कोई एक बार जुदा हो जाए तो फिर कैसी रूबरूई और क्यों? उसने ये बात बेसाख्तगी में कह दी थी। वो ये बात करना नहीं चाहती थी। बेटी ने ये कैसी बात की थी? मारूफ का दिल कट के रह गया, जैसे पत्थर पे गहरी ज़र्ब पड़ी थी। उसके जुमले में एक लफ्ज़ क्यों हर वो दरवाज़ा बंद करना चाहता था जहां से कोई पलट के आता हो। अगले लम्हात में उन तीनों की गर्दनें एक साथ घूमी। उन तीनों ने गनी और उस्मान ज़ईम को अंदर आते देखा। अगर कोई दरवाज़ा बंद हुआ होगा तो मानो की कहानी में हुआ होगा। मारूफ की कहानी में उस शख्स के लिए आज भी तमाम दरवाजे खुले हुए थे, जिसे ज़ैबी खाला ने खौफजदा होकर किसी भूत की मानंद देखा था। फिर उन्होंने दूसरी निगाह मारूफ पे डाली। उसकी निगाह ने मानो का सवाल दोहराया था, जब एक बार जुदा हो जाते हैं तो फिर कैसी रूबरूई और क्यों? आने वाले ने मौजूदा मेहमान हस्ती को नहायत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में सलाम किया था। ज़ैबी ने होंठ भींच के गौर करने वाले अंदाज में उस्मान के सपाट चेहरे की तरफ देखा। वो उसे घंटा भर भी यूं तकती रहती तो कुछ अखज़ नहीं कर सकती थी। वो अपने साथ ठंडी आहों का अंबार लेकर नहीं आता था। कहो, कैसे आना हुआ उस्मान मियाँ? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। वो ठिठका, मगर उसके बोलने से पहले ही आबगीन ज़ैबी खाला को टोक चुकी थी। ये क्या बात हुई भला? उसने सिगरेट सुलगाया और चंद अल्फाज का सहारा लेकर बमुश्किल ही लब कुशा हुआ। अक्सर आना जाना रहता है। वो ये तक सेट करके आता था गुफ्तगू के किस रुख पे सिगरेट सुलगाना होता था और किस बात पे राख झाड़ना थी। मारूफ ने ज़ेबी की बात और उसकी कैफियत नोट कर ली थी, जहां बेयकीनी सी बेयकीनी थी। उन्होंने उस्मान की भी कैफियत नोट की थी, जिसके हर अंदाज में आज हद से सवा एहतियात थी। वो वहां चंद मिनटों से ज्यादा नहीं टिका था। उसके जाने के बाद माहौल में पहले की सी बशाशत आ गई थी। कई साल पहले तुम्हारा कहना था कि उस्मान सरमद को कारोबार सेट करके दे रहा है। सरमद कम उम्र है, उसमें एतमाद की कमी है, उसे उस्मान की रहनुमाई चाहिए। अब तो तुम्हारा शौहर खासा बड़ा हो चुका है, दाढ़ी मूछों वाला और बाल बच्चों वाला, तो अब उस्मान उसे कौन से मशवरे देने आता है? वो ज़ेबी खाला थी, वो तो दुश्मन का मजाक समझे बिना भी बात कर लेती थी। वो तो उनकी कज़न और दोस्त थी। मारूफ को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो चेहरा कहाँ छुपाएं। उन्होंने घबरा के इधर उधर देखा। लाउंज खाली था। गनी और आबगीन अंदर कमरे में हॉरर मूवी देख रहे थे। उन्हें किचन की खिड़की से लगी मानो नजर नहीं आई। तुम्हें कुछ अकल भी है कि नहीं? घर में दो जवान लड़कियों के होते उस्मान का यूं आना जाना लोगों के जहन पे क्या तासुर छोड़ता होगा? मारूफ का रंग उड़ा। उस्मान को लड़कियों से क्या दिलचस्पी, और मानो तो उसकी बेटी जैसी, मतलब उनका जुमला बेरब्ती की नजर हुआ। मानो की निगाह में आबगीन का चेहरा उभरा, जहां एक राज दमकता था, उस राज पर पड़ा पर्दा तक चमकता था। खैर, तुम्हें तो अपने शौहर की कुछ खैर खबर नहीं। रात के 11 बज रहे हैं, तुमने उसे एक फोन तक नहीं किया। उन्होंने प्याले में चाय उंडेलते हुए एक ऐसा मौजू छेड़ दिया था जिसे मारूफ छेड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें यकीन था कि बीच के मसले मसाइल से ज़ेबी बेखबर होंगी, सो उन्होंने मदाफती अंदाज अपनाया। सरमद मेरी समझ में नहीं आता, वो थोड़ी गिरेबान में घुसेड़ते हुए आहिस्तगी से बोली। तो क्या सरमद को तुम्हारी समझ है? ज़ेबी उसे मुन्ना सा आईना दिखाने के बाद तेज नजरों से घूर रही थी। तुम उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी। अगर तुम उसे खुद से जोड़े रखती तो उसकी जिंदगी की आखिरी औरत भी तुम ही होती। ज़ेबी के उन अल्फाज ने उन्हें गिरेबान में झांकने पर मजबूर नहीं किया था। वो पहले ही गिरेबान में सर दिए बैठी थी। जिस औरत से जिद बांध के तुमने
زیبی کے ان الفاظ نے انہیں گریبان میں جھانکنے پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ پہلے ہی گریبان میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جس عورت سے ضد باندھ کے تم نے شادی شدہ ہو کر بھی عثمان کو پلو سے باندھ لیا تھا، اس عورت کو بھی دنیا چھوڑے سالوں بیت گئے، تو پھر اسے اب تک کیوں باندھ رکھا ہے؟ زیبی نے انہیں تعصب بھرے انداز میں دیکھا۔ کھڑکی سے جھانکتی مانو کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ پہلی بار یوں چھپ کے باتیں سن رہی تھی۔ میں نے اسے کب باندھا؟ بس وقت نے سوئی دھاگا لے کر اسے میرے پلو پہ ایک پھول کی طرح کاٹ دیا ہے زیبی۔ مگر وہ یہاں آتا ہے تو یہ بات کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث نہیں۔ یہ بات کسی اور کے لیے پریشانی کا باعث نہیں، دلچسپی کا باعث ہوگی، ایک رنگین سٹوری کی طرح ہوگی۔ اگر اس بات سے مسائل کا شکار ہو رہی ہے تو صرف تمہاری فیملی ہو رہی ہے۔ وہ نہایت روانی سے ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولی۔ انہوں نے مانو کے دل کی بات کی تھی، انہوں نے حمزہ کی زبان کی بات چھینی تھی، اور آبگین ان کی بات میں وزن تھا۔ ماروخ ان کی بات رد نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسے کبھی منع نہیں کر سکی۔ وہ محض 2 گھڑی کے لیے آتا ہے۔ ان کی آواز کپ کپا کے رہ گئی، اور اسے سننے والی 2 ہستیوں کا وجود کپ کپا کے رہ گیا۔ اس لمحے وہ زیبی کو ایسی بچی محسوس ہوئی جس نے غصے میں آ کر اپنا پسندیدہ کھلونا توڑ دیا تھا، پھر وہ ساری زندگی اسے جوڑنے کی کوشش میں لگی رہی۔ کسی نامحرم کا 1 گھڑی کے لیے بھی مسلسل اور مستقل آنا ایک قیامت ہوتا ہے ماروخ۔ یہ 2 گھڑیاں تو بہت ہوتی ہیں، وہ جیسے تھک ہار کے بولی تھی۔ پھر وہاں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو جیسے زمانوں بعد ماروخ کی ٹھنڈی آواز نے ڈھانپا تھا۔ شاید میں اسے کبھی منع نہ کر سکوں گی۔ مانو نے اپنی سانس روک لی، اور زیبی نے جب دوبارہ سانس لی تو ایک نپی تلی آہ بھرتے ہوئے صرف اتنا کہا، یہ ایک پرفریب حقیقت ہے ماروخ۔ مانو ان کی باتیں سن کر زیادہ الجھ گئی تھی۔ آج زیبی خالہ اس کی ماں کو سمجھا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی یہ ایک پرفریب حقیقت ہے، اور 10 سال پہلے انہوں نے مانو کو اس حقیقت کا بالکل الگ رخ دکھایا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس نے 14 سال کی عمر میں یہ سوال اگر کسی سے کیا تھا تو زیبی سے ہی کیا تھا، یہ انکل روز کیوں آتے ہیں؟ اس نے نہایت برا منہ بنایا۔ وہ جواباً حیران ہوئی، ارے اس قدر اچھے انکل کو دیکھ کر کوئی ایسے منہ بناتا ہے؟ انہوں نے مانو کو تنبیہاً گھورتے ہوئے اس کے بالوں کو بگاڑا۔ یہ ہمارے خاندان کا سب سے خوبرو، ذہین، پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص ہے، اور تمہیں پتہ ہے اسے گاڑیوں سے، گھوڑوں سے، کتابوں سے اور پرندوں سے بڑی محبت ہے۔ زیبی نے اسے اپنے ساتھ لپٹایا۔ لیکن جو چیزیں انہیں پسند ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے گھر میں نہیں۔ اس کا دوسرا سوال پہلے سے زیادہ تلخ تھا کہ زیبی ایک دم خاموش ہو گئی، مگر چند لمحوں بعد ہی انہوں نے بات بنا لی تھی۔ یہ صرف تمہارے گھر تھوڑی آتا ہے، اس کے پاس اتنی کارآمد باتیں ہیں جو یہ تمام رشتہ داروں کو بتاتا ہے، یہاں تو سب سے آخر میں آتا ہوگا۔ اسے زیبی خالہ کی باتوں پہ بھروسہ تھا۔ اس کے بعد مانو نے عثمان زعیم کے متعلق کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس کے بعد اسے اس انکل کی آمد اچھی نہیں لگتی تھی تو بری بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کون سا گھنٹوں کے حساب سے بیٹھتا تھا، اسے دوسروں کے گھروں میں بھی تو جانا ہوتا تھا۔ وہ ان کے گھر ان کی ماں کے حوالے سے آتا تھا، وہ امی کا سگا تایا زاد تھا۔ اس نے اگلے چند سالوں میں نوٹ کیا کہ وہ خاندان کے دیگر مردوں سے واقعی مختلف تھا۔ وہ از خود کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کا جواب بھی 1 جملے سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کبھی کہا لگا کر نہیں ہنستا تھا، وہ کبھی معمول سے ہٹ کر کوئی حرکت نہیں کرتا تھا۔ وہ جب بھی آتا لاؤنج تک محدود رہتا۔ اسے پھر بھی محسوس ہوتا کہ ان کے قریبی عزیز و اقارب یا آس پڑوس کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، جبکہ مانو کے نزدیک وہ ایک بے ضرر سا بندہ تھا۔ جب کبھی لمحہ بھر بیٹھ کے چلا جاتا تو اسے ہوا کی مانند لگتا، اور اس کا قیام چند منٹوں پر محیط ہوتا تو وہ ایک پتھر میں ڈھل جاتا جس پہ جھاڑ جھنکار اگ آتے۔ پھر بھی حمزہ کہتا تھا کہ وہ اس شخص کی وجہ سے گھر چھوڑ چکا ہے جس میں کوئی ایک برائی بھی نہیں تھی، اور اس کا اب تک یہاں آنا جانا زیبی خالہ کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا تھا۔ تو کیوں؟ وہ مزید الجھ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ دوپہر کا کھانا کھا چکے اور تائی بھی وہیں موجود تھیں تو چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد زیبی نے سرمد اور ماروخ کے سامنے دونوں لڑکیوں کے پرپوزل رکھے۔ ان کے دیور کی فیملی ان کے ساتھ ہی پاکستان آئی ہوئی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا آبگین کا ہی ہم عمر تھا۔
اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور چھوٹا سعودیہ میں الیکٹریکل انجینئر تھا۔ انہوں نے یہ بات جان بوجھ کے تائی کی موجودگی میں چھیڑی تھی۔ زیبی کی اس گفتگو کے بعد جو جہاں تھا جیسے ساکت ہوا۔ احاطے میں کھڑی مانو نے موٹے تازے سے دینو کو سوکھی کیاری میں چونچ مارتے دیکھا تو نہ ہی اسے ڈنڈا مارا نہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تائی کی مسلسل خاموشی پہ بے چین ہو رہی تھی اور آفرین کو شاید صحن سے معدوم ہوتی کسی کے پرفیوم کی باسی خوشبو کی تلاش تھی۔ اسے کسی کی بات پہ سر جھکانا تھا، نہ کوئی فیصلہ قبول کرنا تھا، سو وہ پرسکون تھی۔ معروف نے چپکے سے شوہر کو دیکھا، جن کی نگاہ گاہے بگاہے اپنی بھابھی کی طرف اٹھ رہی تھی، اور تائی ان کو اچانک یاد آیا تھا کہ انہوں نے تو واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ وہ بجھے چہرے کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ سرمد کی آنکھوں نے سیڑھیوں تک سفر کیا۔ تائی ایک دم رکی، پھر پلٹ کے زیبی سے مخاطب ہوئی۔ یوں آنن فانن تو کچھ بھی طے نہیں ہوتا، اس موضوع پہ کل بات کریں گے۔ انہوں نے واضح بات نہیں کی تھی، ایک مبہم سا اشارہ دیا تھا، مگر اتنی سی بات پہ ہی سرمد کی نگاہ چمک اٹھی تھی۔ معروف نے طمانینت بھرا سانس لیا اور مانو کو جیسے ابھی کے ابھی بینائی نصیب ہوئی۔ وہ دینو کے پیچھے بھاگی۔ کمبخت نے پوری کیاری ہی تباہ کر دی۔ آبگین کا منہ اس بات پر پورا کھلا۔ اس نے خوشبو کی تلاش ترک کرتے ہوئے اس سوکھی سڑی اجاڑ کیاری کو بغور دیکھا۔ بیچارے مرغے نے اس میں کیا تباہ کیا تھا؟ اس نے تصویر ہاتھ میں لے کر اسے خاصے غور سے دیکھا۔ شکل تو اچھی ہے، مگر یہ خود کتنا اچھا ہے اور کتنا برا، یہ تو میں نہیں جانتی۔ ہاں، مگر یہ بندہ خوش قسمت تھا کہ اس کی بیوی اسے جلد چھوڑ گئی۔ اب اس بیچارے پر رحم کھائیں زیبی خالہ، اور اسے دوبارہ اس عذاب میں مت ڈالیں۔ آبگین نے یہ بات کرتے ہوئے یوں بیچارہ سا منہ بنا رکھا تھا کہ مانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ معروف کے ماتھے پر بل پڑے، انہوں نے چہرہ موڑا۔ تم نے دیکھا، یہ ایسے ہی کہتی ہے۔ اس کی اسی غیر سنجیدگی نے اچھی عمر بھی گنوائی اور اچھے رشتے بھی گنوائے۔ وہ زیبی سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بھائی، آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ زیبی آبگین سے مخاطب ہوئی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے، مگر میں اس ٹائپ کی نہیں، مجھ سے میرڈ لائف کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ آنکھ کی تہہ میں سمٹے ایک ناممکن خواب کو کہیں گہرائی میں دھکیل کے بہت بشاشت سے بولی تھی۔ نہ تو تم نے کوئی کیریئر بنایا، نہ تمہیں کوئی مستقبل کی فکر۔ میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گی، تو تم کیا کرو گی؟ تمہیں کسی بات کا احساس نہیں، تم میری پریشانیوں میں بس اضافے کا باعث ہو۔ معروف کے مخصوص لب و لہجے سے شائستگی غائب تھی۔ آبگین کے کان گرم ہوئے اور پلکوں کی بس جڑیں بھیگی۔ آپ نے زندگی میں ہمیشہ منمانی کی آپا، آپ نے جو چاہا وہ پایا، جو چاہا وہ گمایا۔ یہاں ہر چیز آپ کے حکم کی غلام ہے۔ اس بات پر مانو نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ میں بھی آپ کے ہر حکم پر سر جھکانے کو تیار ہوں، مگر پلیز آج یا کل یا کبھی میرے سامنے میری شادی کا ذکر مت کیجیے گا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، باقی تینوں اس کی پشت کو تکے گئیں۔ اگر اس بات سے مسائل کا شکار ہو رہی ہے تو صرف تمہاری فیملی ہو رہی ہے۔ مانو کا ذہن زیبی خالہ کا یہ جملہ دہرا رہا تھا۔ وہ کیا تھا جو آبگین چاہنے کے باوجود نہیں پا سکتی تھی؟ ایک کھوج کا عالم زیبی کی بھیجی آنکھوں میں تیر رہا تھا اور ڈوب رہا تھا۔ وہاں موجود تیسری عورت اس ایک بات کو سوچ سوچ کے نڈھال ہو چکی تھی۔ کیا اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا؟ اندر کمرے میں اوندھی لیٹی آبگین نے چند منٹوں میں اتنے آنسو بہا لیے تھے جیسے وہ چہرے کے نیچے دبے تکیے کو بارش سے اٹھا لائی تھی۔ اس کی بہن ایک خود غرض عورت تھی۔ وہ ہاتھ میں آئینہ لیے گھنٹوں خود کو دیکھتی تھی۔ وہ کبھی تو ایک نظر اس چھوٹی بہن کو بھی غور سے دیکھ لیتی جسے اس نے پالا پوسا تھا، تو شاید بہت پہلے ہی جان لیتی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ جب وہ 13 سال کی تھی، جب وہ 15 کی تھی، جب وہ 18 کی تھی، وہ چونک جاتی۔ وہ اس شخص پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی جو آبگین کی آنکھوں کا نور بنتا جا رہا تھا، تو آبگین بھی اس نوخیز خواہش کو توڑ کے شاید آگے بڑھ جاتی۔ اب اس شناسہ دستک پر بھاگ کے دروازے کھولنا ہی اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ وہ قلم ہاتھ میں لیے تھک گئی تو قلم کاغذ پر پٹک کے صوفے کی جانب چلی آئی جہاں زیبی اسے فون پر مصروف تھی۔ وہ ان کے پہلو میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ تنہائی پاتے ہی وہ اس سے آبگین کے بارے میں پوچھیں گی، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ جب اسے زیبی کے کندھے سے کندھا جوڑے کافی وقت بیت گیا تو انہوں نے فون بند کرتے ہوئے اسے مسکرا کے دیکھا۔ وہ ان کے خاندان کی واحد خاتون تھیں جن کی آنکھوں میں بلا کی ذہانت
اور باتوں میں بلا کی بے تکلفی ہوتی تھی۔ کہانی لکھنا بہت مشکل ہے نا؟ وہ مانو سے ہم کلام ہوئی۔ مانو کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ماضی سے میل کھاتے جملے نے اسے وہ دن یاد دلایا جس دن زیبی نے سعودیہ جانا تھا۔ اسے زیبی کی سرگوشی یاد آئی۔ تمہیں لکھنے کا بہت شوق ہے نا؟ تم بڑی ہو کے مارو کی کہانی لکھنا۔ 14 سال کی مانو دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے نوخیز ہاتھوں کو رخسانوں پر رکھ کے سوچ میں پڑ گئی۔ اگر مارو کی کہانی میں اس سپاٹ چہرے والے انکل کا کردار آ گیا تو وہ شش و پنج میں تھی۔ میں یہ کہانی ایک شرط پر لکھوں گی کہ وہ خاموش ہوئی۔ خاموشی طویل ہوئی کہ تم عثمان زعیم کو کہانی میں نہیں گھسنے دو گی۔ زیبی سب کی سوچ پڑھ لیا کرتی تھی۔ وہ مانو کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ وہ اپنی عمر کی بچیوں کی نسبت سمجھدار اور میچور تھی۔ پھر زیبی کہا لگا کے ہنسی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ مانو اب کہیں جا کے سمجھی تھی۔ میں ماروک کی کہانی لکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنا سر زیبی کے کندھے پہ رکھا تھا۔ آج موسم کے رنگ ڈھنگ خراب ہیں بیٹا، تم دفتر نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ اماں نے اسے اجلت میں ناشتہ کرتے دیکھا تو بے ساختہ روکا۔ نہیں اماں، آج بہت کام ہے، مگر میں جلدی نپٹانے کی کوشش کروں گی تاکہ جلدی آ سکوں۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے سرعت سے دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے رکو تو! روبینہ پھپھو روزانہ کی طرح اس کے راستے میں آئیں اور اس پر دم کیا۔ معروف نے بھی روز کی طرح خود کو زبردستی روکا۔ اماں بھی تو روزانہ اس پر پڑھ کے پھونکتی تھی، مگر وہ یوں دکھاوا کر کے روکتی نہیں تھی۔ آج بڑے دنوں بعد سرمد نے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ بخار کی وجہ سے 3-4 روز سے اسکول نہیں جا رہا تھا۔ معروف اور مامی نے ایک بار بھی کمرے میں آ کے میری خیریت نہیں پوچھی، مگر آپ اپنی ڈیوٹی کبھی مت بھولیے گا۔ جب ماں کمرے میں آئی تو وہ منہ پھلا کر بولا، اور آپ کا دم درود معروف یوں وصول کرتی ہے جیسے آپ جادو کر رہی ہوں۔ اسے معروف کا بے حس رویہ بہت کھلتا تھا۔ اتنے سالوں کی عادت ہے نا، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور بیٹے کا سر دبانے لگی۔ تمہارے باپ کے بعد تمہارے ماموں نے جس طرح ہمیں سہارا دیا اور پھر جوڑ جمع کر کے حامد کو انگلینڈ بھیجا، یہ ان کا احساس ہے۔ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ان کے جانے کے بعد ان 5 سالوں میں تمہاری مامی نے جس طرح اپنے 5 بچوں اور ہم دونوں کو پالا ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ شکر ہے کہ بڑی دونوں اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہیں۔ ہاشم تو ابھی کالج میں ہے۔ مارو کی ہمت ہے کہ اس نے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں۔ اس نے اتنے اچھے اور اعلیٰ رشتے صرف اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی وجہ سے ٹکرا دیے۔ اور تم فکر مت کیا کرو، ہمارا اچھا وقت بھی اب دور نہیں۔ حامد بتا رہا تھا کہ اگلی پیشی پر ہمارے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تمہارے باپ کے حصے کی زمین بھی مل جائے گی، ساتھ ہی ہوائی گھر بھی مل جائے گا۔ سرمد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔